नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर साहब, कन्वीनियर APIC गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, OPF के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा साहब, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में न सिर्फ अपना किरदार अदा किया बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उस ख्वाब को हकीकत बनाया। मोहतरम चौधरी अख्तर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, जिनकी भरपूर मेहनत शामिल है, हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़राए कराम, मेंबरान असम्बली, ओवरसीज़ के हमारे वो भाई जो एक लंबा और तवील सफ़र करके एक बार फिर इस रियासत पर, इस हुकूमत पर अपनी एतमाद का इज़हार करने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो न सिर्फ ओवरसीज़ से बल्कि पाकिस्तान से भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मीडिया के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है ये रवायती नहीं है और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं होगा। ये आगाज़ है एक रास्ते का, एक रोशन मुस्तकबिल का, हमारे उन नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। और मेरे लिए आज का दिन इस हवाले से इंतहाई खुशी का दिन है जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं, और इसका अंदाज़ा आपको आने वाले वक्त में हमारे इक़दामात से होगा। आपके यहाँ आने के मकसद को मंजिल मिलेगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैंने चूँकि मैं अक्सर लिख कर बात नहीं करता, लेकिन चूँकि मैं चाहता हूँ कि बात आज के इस प्रोग्राम के हवाले से तरतीब से की जाए, क्योंकि इसकी अहमियत मेरी नज़र में आज बेइंतहा है। क्योंकि ये आगाज़ है, हम आज़ाद हैं अपनी शनाख्त में, अपनी सियासत में, अपनी कानून साजी में और अपनी तामीर व तरक्की के फैसलों में। वी डू नॉट अफोर्ड टू टेक दीज ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड। आज़ादी की इस नेमत की असल कदर हमें उस वक्त होती है कि जब कंट्रोल लाइन के उस पार बसने वाले हमारे कश्मीरी, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ो अकारब और हमारे रिश्तेदार, हम उनकी हालत ज़ार को देखते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं कि किस तरह से उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके टेरिटोरियल और एथनिक आइडेंटिटी को क्रश किया गया, उनको महकूम बनाकर उनकी तज़लील की गई। हमें हमारे दिल इस पर अफसुर्दा हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अल्लाह की ज़ात का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमें इस मुश्किल हालात में भी आज हम आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें फ़ख्र है उन पर जो हमारी आज़ादी का दफ़ा अपनी खून से करते हैं, जिनके होते हुए वो काबिज़ भारतीय अफ़वाज महकूम बनाना तो दूर की बात, ये सोचना तो दूर की बात, ये ख्वाब भी नहीं देख सकती। हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। हम आज़ाद हैं अपनी सनती, तजारती, माशी तरक्की की पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी की एग्जीक्यूशन के ज़रिए हम अपनी सिमत के तयन के लिए आज का इस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। ओवरसीज़ कश्मीरीज़ कन्वेंशन हमारी रियासत का एक डायरेक्शन शिफ्ट का एक एक्सप्रेशन है, जिसका आगाज़ आज हुआ, जिसके ज़रिए हम अपने कश्मीरी भाइयों को, ओवरसीज़ को और उन तमाम लोगों को जो कश्मीर में काम कारोबार करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर खुल चुका है आपके लिए।
کشمیر از ناؤ اوپن فار بزنس. اب یہ ہماری ترجیحات میں ہے اور اس کا پہلا کانکریٹ سٹیپ اوورسیز کشمیریوں کی پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام ہے، جس کی میری کابینہ نے منظوری دے دی ہے. اسپیشل کورٹس فار اوورسیز کشمیری پراپرٹیز الیکٹرانک مینز سے شاتیں وصول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور صرف 90 دن کے اندر یہ ہر کیس کا فیصلہ سنانے کے پابند ہوں گے. ہمارے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا دوسرا انیشیٹو اوورسیز کمیشن کا قیام اور پہلے اوورسیز کمشنر کا تقرر ہے. یہ کمشنر پردیش میں اوورسیز کشمیریوں کے کونسلر ہوں گے اور کشمیر میں ان کے سفیر ہوں گے اور انہیں ریاست میں انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے، جس سے وہ اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کے حل اور فیسیلیٹیشن کو یقینی بنائیں گے. اوورسیز کشمیریز، اوورسیز کمشنر اوورسیز کشمیریوں کو اپنی کمیونٹیز میں سے چنے جائیں گے. ہم اپنے اوورسیز بھائیوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اس سلسلے میں میری ٹیم اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن اور نادرا کے تعاون سے مختلف ون ونڈوز آپریشنز کا آغاز کرنے جا رہی ہے تاکہ اوورسیز کشمیریوں کے معاملات میں ریڈ ٹیپ کو مکمل ختم کیا جا سکے. ہمارا پاکستان سے رشتہ لازوال ہے. یہ کسی جغرافیے یا قومیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ ایک روح کا رشتہ ہے جس نے ہمیں آزادی دلوا کر ہمیں ہر مشکل وقت میں پناہ دی، ہمارا ساتھ دیا، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے پہ ہمیشہ ہماری مدد کی. پاکستانی قوم ہماری آکسیجن ہے اور کل رات کرکٹ میچ میں بھی ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوا ہوگا. ہماری دھڑکنیں کبھی جدا نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوں گی. پاکستان کی جیت میں ہماری جیت ہے. اگر ہمیں پاکستان میں مساویانہ حقوق حاصل ہیں تو پھر ایک ہمارے پاکستانی بھائی کو یہاں پر کاروبار کیوں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر چیمبر آف کامرس کا میرا بھائی ایک کشمیری جو یہاں پر موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے تو میرا پاکستانی بھائی یہاں پر آ کر کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم پاکستانی سرمایہ داروں کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہم نے ہر وہ بیریئر جو راستے میں تھا اسے اٹھایا ہے اور موجودہ قوانین کا ارسر نو جائزہ بھی لیں گے تاکہ یہاں پر اوورسیز انویسٹر کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل نہ ہو. اس سلسلے میں مزید قانون سازی بھی کرنا پڑی تو فوری کریں گے. کاش وہ دن آئے جب ہمارے کشمیری روزگار کی غرض سے جو پاکستان کے کونے کونے میں پبلک اور پرائیویٹ اداروں پہ ہر پوزیشن پر فائز ہیں، ویسے ہی ہماری ریاست کے کاروبار کو اتنا فروغ ملے اور معیشت اتنی براڈ ہو کہ یہ ٹرینڈ انورڈ ہو. اس ریاست میں کسی انویسٹر کو آفر کرنے کے لیے بہت سے یورپی ممالک سے زیادہ پوٹینشل ہے. ہمیں اپنے سیٹ آف پوٹینشل کو ری اسٹیبلش کرنا ہے اور تنگ نظر ہونے کے بجائے بزنس مائنڈڈ ہونا ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کنزیومر نہیں رہنا چاہتے اور جلد کریٹرز کلب کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر میں ٹورزم کے پوٹینشل کے حوالے سے اکثر بات چیت کی جاتی ہے اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ یہاں پر پوٹینشل ہے، لیکن اس پوٹینشل سے ہمیں فائدہ کب ہوگا؟ کب ہم آرگنائزڈ سسٹینیبل ٹورزم کی جانب بڑھیں گے جس کے لیے ورلڈ کلاس ٹورزم ایکسپیرینس کا انفراسٹرکچر موجود ہو. کب تک سب کچھ ان آرگنائزڈ اور ان پلانڈ ہی چلتا رہے گا؟ ٹورزم انڈسٹری کی پلاننگ اور اس میں انویسٹمنٹس کے بغیر ہم کسی کو بھی یہاں نیچرل بیوٹی کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اجڑتا دیکھ رہے ہیں. ہمارے خوبصورت گلیشیئرز، بلند و بالا پہاڑ، ہمارے برف پوش پربت، دلکش جنگلات، ببرتے دریا نہ صرف وہ سائٹ آف ساؤنڈز پیش کرتے ہیں بلکہ اسلام آباد سے
बड़ी मुख्तसर सी चंद घंटों की ड्राइव पर मौजूद हैं, मगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ का एक वसी कैनवस भी मौजूद है जो स्विट्ज़रलैंड, अलास्का की तर्ज के रिजॉर्ट का शान शान है। कुदरत का माहौल अपनी जगह मौजूद है, कारोबारी और सियाती माहौल हमने फराहम करना है। ये रियासत तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहलाती है। रियासत कश्मीर की तकमील और तमाम कश्मीरियों की जिदोजहद मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन हमें इस जिदोजहद को तामीर और तरक्की के साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज़ादी का नारा लगाकर मज़ीद 80 साल तक अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहें। हम मजबूत होंगे तो आज़ादी कश्मीर के लिए एक ताकतवर आवाज़ बन सकेंगे। एलोन मस्क का मौजूदा दुनिया के हवाले से एक बिजनेस माइंड है और उसने ये बात कही है कि अगर आप अपने जहन में ये सोच रखें कि हमने अपने घर की सफाई 30 साल में करनी है तो फिर उसे 30 साल लग जाएंगे, और अगर यही अपने जहन में सोच रखें कि हमने इस सफाई को 3 घंटे में करना है तो आप 3 घंटे में अपने घर को साफ कर सकते हैं। अगर हम ये इंतज़ार करेंगे कि हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएं तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का। तो ठीक हमने करना है अपने फैसलों से। और लेकिन अब तक हमने हालात में बदलने के लिए, मैं समझता हूँ कि उस तरह से सीरियस एफर्ट नहीं की, लेकिन अब इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ऐसा करेगी। हम हालात को बदलने की बुनियाद रखने आए हैं और वक्त की किल्लत हमें इसकी इब्तिदा से नहीं रोक पाएगी। अगर रुकना होता, अगर ठहरना होता तो हमारे भाई जनाब चौधरी मोहम्मद अख्तर, जो 2005 के तबाह कुन ज़ल्ज़ले के बाद कोर्ट जैसा इदारा ना बनाते और हालात से शिकवा करके अपने उस अजीम आइडिया को दफन कर देते। अगर रुकना होता तो टेक्निकल इश्यूज का बहाना बनाकर जनाब महमूदुल हक साहब वॉल स्ट्रीट में लिस्टेड अपनी फर्म पर इक्तफा कर लेते और यहां आकर एमटीबीसी में रोजगार कमाते हमारे 4000 नौजवान बेरोजगारी के आज निशाने पर होते। तो इसलिए जब कोई फैसला इरादा कर लिया जाए तो फिर कोई चीज़ उसकी राह में रुकावट नहीं होती। आज हम यहाँ पर कल की नहीं बल्कि एक पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। हम जनरेशनल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। हम इस कन्वेंशन के मुकम्मल सम्राट के आने तक शायद ये हुकूमत रहे ना रहे, ये इक़्तिदार हो ना हो, लेकिन आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत में किए गए फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और हमारी ये पॉलिसीज़ इंशाअल्लाह किसी के आने और जाने से नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये एक रास्ता है। हमारा माइंस एंड मिनरल्स का एरिया एक अनलॉक वॉलेट है जिसमें दुनिया के बेहतरीन रूबीज़ हैं। उसका एक वसी ख़जाना छुपा हुआ है। आज पूरी दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल तलाश कर रही है, जबकि खुदा ने हमें इस दौलत से माला माल किया हुआ है। इसके अलावा बेंटोनाइट, ग्रेफाइट के ज़खायर भी वाफर मौजूद हैं। हम इस इंडस्ट्री को भी ऐसे लाइंस पर रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं जिससे मुकामी वैल्यू एडिशन में मदद मिले और इन्वेस्टर्स और हुकूमत को मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल हों। मुजफ्फराबाद में जेमस्टोन सेंटर ऑफ जेमस्टोन्स एक्सीलेंस का क़याम और सरमायादारों के लिए रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी से इस सनत को फ़रोग मिलेगा और डिजिटाइजेशन की बदौलत इन्वेस्टमेंट्स की राह हमवार होगी। मुस्तक़बिल में वही ममालिक तरक्की करेंगे जो आज सस्टेनेबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, वही कंपनीज दुनिया में हुक्मरानी करेंगी जो सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज को हार्नेस करेंगे। हमारी रियासत में ना सिर्फ माइक्रो और मीडियम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है, बल्कि सोलर एनर्जी पार्क्स में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्कोप मौजूद है। इस एरिया में पॉलिसी फ्रेमवर्क
اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمارا شاید کئی صوبوں سے یہاں پر بہتر ہماری پوزیشن ہے. ہم وہ قوم ہے جنہوں نے ملک و قوم کے مفاد میں منگلا ڈیم کو پانی سے بھرتے وقت اپنی آباء و اجداد کی قبروں کو بھی ڈبویا, اور پھر دوسری بار جب اس کی اپریزنگ ہوئی پھر ہماری آباء و اجداد کی قبریں ڈوب گئیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں کہ میرے والد مرحوم ممتاز راٹھور صاحب ایک ایسے شخص تھے, ایک ایسے انسان تھے جن کی سیاسی لیگیسی کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں, اور ریاست کے عوام کے ساتھ جو ان کی محبت اور جو ان کا رشتہ تھا, میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور ان کے وہ جملے کہ میں قوم کے لیے کسی حد تک کے بھی جانے کے لیے تیار ہوں, آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوں گے. تو آج میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر رکاوٹ کو دور کر کے آخری حد تک جاؤں گا. آزاد ریاست جموں و کشمیر میں صنعت و تجارت کا بے انتہا پوٹینشل موجود ہے. ہمارے پاس صنعتوں کی سرمایہ کاری کے لیے 6 انڈسٹریل اسٹیٹس موجود ہیں جہاں سرمایہ کاروں کو نہ صرف ٹیکس سے 5 سالہ استثنا حاصل ہے بلکہ انڈسٹریل یونٹ کے لیے زمین بھی ناقابل یقین حد تک سستی ہے. بہت جلد میرپور میں ڈرائی پورٹ تعمیر کرنے جا رہے ہیں جہاں موجودہ انفراسٹرکچرز اور سروسز کو بین الاقوامی معیار سے الائن کیا جائے گا. رجسٹریشن, لائسنسنگ, سرٹیفیکیشن اور دیگر پرمٹس کے نظام کو ڈیجیٹائزیشن کے عمل سے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام سے ون ونڈو آپریشنز کی سہولت کا آغاز ہو چکا ہے, جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی. اس صدی اور آنے والے وقت میں کسی بھی قوم کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی, مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آگے نہ بڑھے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال گورننس سے لے کر دفعہ تک تمام شعبوں میں اہم ہو چکا ہے. ہماری حکومت اس شعبے میں آئی ٹی ایکسیلنس سینٹرز, آئی ٹی پارکس اور ٹیک انکوبیشن سینٹر کے قیام پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے. پی ٹی سی ایل کی نئی فائبر آپٹک کیبل بچھانے پر بھی کام شروع ہو چکا ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے ایک نئے انقلاب کی بنیاد ہوگا, اور اس سے انٹرنیٹ کی سہولت اور لوکل لیول پر سٹارٹ اپس کے مواقع پیدا ہوں گے. تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کے وافر مواقع موجود ہیں. ہمارے 20% اسکول ایج بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے لیول پر سہولیات اور ٹیچنگ ایڈز کا بھی فقدان ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ماڈلز کو ترجیحی بنیادوں پر نافذ کیا جا رہا ہے جس سے تعلیمی معیار کو بہتر کیا جا سکے گا. اس طرح ہیلتھ سیکٹر میں بھی عرصہ نو ریسٹرکچرنگ کی اشد ضرورت ہے. ان سب مسائل کا حل جوائنٹ وینچرز اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یہ ریاست ایک ایسے دورائے پر کھڑی ہے اور اس کا مستقبل آپ سب کے ہاتھ میں ہے. میں چونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو یہاں پہ آنے والے ان لوگوں کو جو کام کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہاں کی اپرچونٹیز کو اویل کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک خاکہ تھا, ایک سکیچ تھا. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے خطے سے نوازا ہے, کشمیر, جس کا نام بھی جنت نظیر ہے, جس کی خوبصورتی کے حوالے سے دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی خوبصورتی, اتنی رسائی کے باوجود ہم اس خطے میں وہ کام نہیں کر پائے جو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے ہی ہوئی ہوگی اور ہے بھی, لیکن ہم نے اسے دور کرنے کا فیصلہ کیا. ہماری سب سے بڑی قوت, ہماری سب سے بڑی طاقت ریاست کا وہ ڈائسپورا ہے جو ہماری آواز ہے. اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں, اور یہ بات میں اکثر اوقات کہتا بھی ہوں کہ یہ حکومتیں, یہ بیس کیمپ کی حکومت, اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنا اور اس سے ہٹ کر ریاست کے اندر اچھی گورننس دینا. تو تحریک آزادی کشمیر میں
پتہ نہیں ہم نے اس کو کس حد تک زندہ رکھا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اس تحریک کو زندہ رکھنے میں سب سے بڑا کردار ہے تو وہ اس ڈائسپورا کا جو وہاں آج پوری دنیا میں بیٹھا، جنہوں نے اپنے تحریک کہیں نہ کہیں کسی بھی حیثیت میں اس آواز کو دنیا کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہی ہماری وہ قوت ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی بھی رہی کہ ریاست میں پچھلے عرصے میں ایک افراتفری کی کیفیت رہی، سیاسی بے اعتمادی قائم ہوئی، سیاسی جماعتوں کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ نظام، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر نے خود کہا کہ اس نظام کو یہاں تک لانے میں میرے اور آپ کی اسلاف کی قربانیاں شامل ہیں۔ آپ کی یہ پوری ریاست جو آج اپنی ایک حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے، اس نظام کو آج اگر کوئی یہ سوچے کہ کسی ایک بات کو یا کسی ایک کمی اور کوتاہی کو بنیاد بنا کر ختم کر دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ پوری ریاست کے اندر عوام نے ہمیں اس حکومت کو، اس سیاست کو آنرشپ دی ہے، ایک جماعت کو نہیں بلکہ ایک سیاست کو آنرشپ دی ہے، قبول کیا اس پولیٹیکل پروسیس کو، جس پروسیس کے ذریعے میں اور شاہ غلام قادر صاحب، یہ اسمبلی، یہ کیبنٹ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، اور یہ حق آپ کے پاس ہے کہ آپ کی ووٹ کی پرچی سے آج میں ہوں، اور آپ چاہیں تو مجھے تبدیل کر کے کسی ایسے نمائندے کو لے کے آئیں جسے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس نظام پر آپ کا اعتماد ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کا یہ کنونشن، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ گفت و نشست نہیں ہوگا، ہم آج ایک ابتدا کرنے آئے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کی جو آبادی ہے، اس آبادی کو، اس کے مسائل کو حل کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں، لیکن ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی طرف جانا ہوگا، ہمیں روایتی سیاسی انداز کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں تبادلے اور تکریوں کی سیاست سے باہر نکل کر چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ریکرنگ بجٹ کو بڑھانے کے بجائے اپنے ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ کہ ایز آف ٹارچر بزنس کی طرف اس رجحان کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں اب اپنے ان لوگوں کو جو اس ریاست کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہمیں پیدا کرنی ہوں گی، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خواہشات میرے دل کے اندر ہیں، میرے خواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم کریں گے، کسی اور کو موقع دیا تو اس کا کام ہے وہ کرے، کوئی مشکل نہیں۔ اس چھوٹے سے خطے کے اندر جہاں پر آج انفراسٹرکچر کسی نہ کسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج بہتر ہو چکا ہے، آج بھی کمی اور کوتاہیوں کے باوجود ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے اندر DHQ ہسپتال موجود ہیں، THQ موجود ہیں، بجلی کا نظام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اسلام آباد کو دیکھتے ہیں، ہم لاہور کو دیکھتے ہیں، ہم کراچی شہر کو دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا پاکستان کے کسی کیپٹل سے 10-15 کلومیٹر اندر چلے جائیے تو آج بھی وہاں کافی محرومیاں موجود ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھمبے اور پول اور سڑکیں اور راستے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا تعلیمی ریشو، اس کا آپ موازنہ کر لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتنا آگے ہے۔ آج بھی اس کا موازنہ اگر 1947 اور جنجال ہل سے کرایا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ ڈگری کالج، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج، یہ اسی نظام کے ذریعے یہاں تک بتدریج پہنچا ہے، کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود۔ تو یقیناً ہمیں اس سے اور بہتر کرنا ہے، اور کریں گے بھی آپ کے تعاون سے، لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو راستہ فراہم کرنا ہے، اور یقیناً اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری بزنس کمیونٹی پاکستان میں، کشمیر میں اور اوورسیز میں موجود ہے، وہ ہماری طاقت بنے گی آج کے اس پروگرام میں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس سے روایتی انداز میں صرف تقریروں کی حد تک محدود نہیں کیا، ڈسکشنز ہوں گی، کوشچننگ ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک پراپر مربوط قسم کا حکمت عملی طے کی جائے گی تاکہ یہ ایک آغاز ہو۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا
کہ آزاد کشمیر اوورسیز کشمیری اور ان کی نسلوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا کسی اور کشمیری کا. یہ ریاست آپ کی ہے, یہ آپ کے بزرگوں کی سرزمین ہے. آئیے اس کے مستقبل کی تعمیر میں شریک ہوں تاکہ یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو. اور پھر میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر ریاست کو نیچا دکھا کر, ریاست کو لٹا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ریاست سے بڑی قوت ہے. ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. آئیے ریاست کو لٹانے کے بجائے ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیجیے. یہ آپ کی طاقت ہے, یہ آپ کی قوت ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جا رہی ہے اور اس کی قوت ریاست کے عوام خود اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. میں ایک بار پھر اپنے ان تمام بھائیوں کا, اوورسیز کا, پاکستان سے آئے ہوئے, ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حکومت پر اعتماد کیا. اور سید قمر رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ریاست کے عوام کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.